जब मैं ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगी। वो पूरे एक हफ्ते तक फिर से लकड़ियां काटने नहीं गई, लेकिन पूरे हफ्ते में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब इसे वो ना याद आया हो। इसे खुश फहमी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी याद से पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन ये सिर्फ डुबोने के बजाय पानी में डुबो कर मुंह में डालने लगी। इसे होश तब आया जब राम, गुड़िया और उरूज के कहकहे गूंज उठे। बाकी घर वाले भी मुस्कुराहट छुपा रहे थे। वो खुद भी बुरी तरह झेंप गई। तीनों बच्चे काफी देर तक हंसते रहे और वो इनसे निगाहें नहीं मिला सकी। दादी कहती थी मेरी बेटी पागल हो गई है। सही तो कहती थी, वो पागल ही तो हो गई थी। वो अलबेली। इसके याद के बावजूद वो नमाज कुरान से गाफिल नहीं हुई। तवज्जो होती या ना होती, लेकिन वो फर्ज जरूर अदा करती। तेरी याद दे विच सजना, असी अपने आप नू बुला देता। तेरा जादू ऐसा चलिया मेरे ते, मैं जहर नू छा के आप पीता। जिंदगी में एक स्टेज ऐसा होता है जो कोई और तो क्या, इंसान खुद भी कभी समझ नहीं पाता इसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप से भी दूर दूर रहने लगता है। बादल एक बार फिर से आसमान पर कब्जा जमाने आ गए। गुड़िया को हमेशा एतराज रहता, ये बादल हमारे इलाके में ही क्यों आते हैं, दूर क्यों नहीं जाते। तब वो इसे बड़ी मोहब्बत से समझाती, बारिश अल्लाह ताला की नेमत है, वो बारिश बरसाता है तभी फसलें और दरख्त सरसब्ज होते हैं। क्या अल्लाह मियाँ जमीन को नहलाता है, वो मासूमियत से पूछती। जन्नत मुस्कुरा देती। इसकी उम्र इतनी नहीं थी जो वो इससे लंबी चौड़ी बहस करती, इसलिए वो सर असबात में हिला देती। लेकिन इसके बरक्स राम इसकी बातें जल्दी समझ जाता। शायद वो ज़हीन था, या फिर वो तवज्जो से सुनता, या इसलिए क्योंकि वो लड़का था। लेकिन इसने कभी इस बात पे गौर नहीं किया। वो सिर्फ समझता नहीं था, वो मानता भी था। लाख शरारती सही, लेकिन जन्नत की बात इसके लिए पत्थर पे लकीर होती। अरूज भी ज्यादा छू चरा नहीं करती थी, बस गुड़िया को कभी कभी एतराज होते, अल्लाह ताला ने मुझे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं दी। तब वो इसके गालों पे हाथ रख कर कहती, जरूर तुमने मेहनत नहीं की होगी। जिस पे वो मुंह बसोर कर कहती, लेकिन मैंने तो दुआ की थी ना। तुमने सिर्फ दुआ की होगी, और किसी ने दुआ के साथ साथ मेहनत भी की होगी तो यकीनन इसकी दुआ कबूल होती ना। गुड़िया को इसकी बात समझ में नहीं आती। अक्सर इसे समझाते हुए वो कई मुख्तसर मिसालें बनाती। तब राम कहता, ये तो है ही पागल, जन्नत बुआ मुझे समझाओ। और वो खफकी से राम को घूर कर कहती, बिल्ली जैसे आंखों वाले, दफा हो जाओ, ये मेरी बुआ है, तुम्हारी क्या लगती है। तब राम उदासी से इसे देखता और पूछता, वो इसकी क्या लगती है। तब वो इसके गालों की चुटकी काट कर कहती, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी आपी। वो फिर से खुश होकर गुड़िया को चिढ़ाने लगता। इस इलाके में दिन को भी अक्सर अंधेरे का समा होता, क्योंकि सूरज के ऐन सामने काले बादल आकर खड़े हो जाते, और यही हाल इस दिन भी था। वो लकड़ियाँ काटने के बारे में सोच रही थी, लेकिन सूरज भी लुका छुपी खेल रहा था। मगर इसके बावजूद इसने इरादा मुलतवी नहीं किया। सफेद चादर नुमा शाल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया, सर को भी स्कार्फ से छुपा लिया। वो लड़का जो भी था, इसके बारे में वो ये सोच कर निकली थी, वो एक सयाह था जो महज सैर और तफरी के लिए आया होगा और वापस चला गया होगा। अमूमन 4-5 दिन से ज्यादा वो रहते नहीं थे। लकड़ी, रस्सी और गुड़िया की उंगली ताम कर वो बाहर निकली। आज इसके साथ चलने के लिए सिर्फ गुड़िया ही थी। राम और इसकी किसी बात पे लड़ाई हुई थी जो हमेशा होती रहती, इसलिए वो साथ चलने से इनकार कर चुका था, और उरूज को थोड़ा होमवर्क करना था, इसलिए वो गुड़िया को साथी बना चुकी थी। बर्फ की तह काफी हद तक ऊपर आ चुकी थी। गुड़िया को बर्फ पे चलना हमेशा मुश्किल लगता। इसकी जबान पे हर वक्त यही शिकवा रहता, बर्फ दूसरी तरफ क्यों नहीं पड़ती। तब वो इससे कहती, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और दूसरे लोग पैसे देकर सफर करके हमारे इलाके में बर्फ देखने आते हैं, जबकि हम बिना पैसों के ही अल्लाह ताला की नेमतों से फैजियाब हो रहे हैं। वो पल भर के लिए मुस्कुराई। जन्नत बुआ, अल्लाह कहाँ है। इसने चलते चलते अचानक पूछा। अल्लाह आसमान के ऊपर है और तुम्हारे बिल्कुल पास, तो मुझे नजर क्यों नहीं आता। वो हैरान होकर पूछने लगी, तुम्हें मालूम है तुम्हारे जिस्म के अंदर एक दिल है जिसके जरिए तुम जिंदा हो, अगर वो ना हो तो तुम मर जाओगी। वो पूरे जिस्म में खून को कंट्रोल करता है, लेकिन तुम इसे देख नहीं सकती। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि दिल है ही नहीं।
اسی طرح تم سورج کو نہیں دیکھ سکتی کبھی، کیونکہ تمہاری آنکھیں چدیا جائیں گی۔ جب تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والا تمہیں کیسے نظر آئے گا؟ لیکن تم اس سے ملو گی، تم اسے دیکھو گی، ہر انسان اسے دیکھے گا لیکن مرنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ان پہاڑوں میں، ان درختوں میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح پیار سے اسے سمجھایا۔ اوکے، میں سمجھ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ اپنی عبادت کے لیے، لیکن دادی تو کہتی ہے تم منوسیت پھیلانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ وہ منہ بنا کر خفگی سے بولی۔ جنت مسکرا دی۔ وہ تو یوں ہی کہتی ہے، ہم سب عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جس طرح تم اسکول جاتی ہو، ہوم ورک کرتی ہو اور اس کے بعد ایگزامز دیتی ہو، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوم ورک کے لیے بھیجا ہے، اور ہم اس وقت ایگزام ہال میں ہیں، لیکن ہم تو برف کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ شرارت کے ساتھ بولی۔ اف اللہ، میں صرف مثال دے رہی ہوں پگلی، اور اس امتحان کا رزلٹ کب آئے گا؟ روز محشر۔ گڑیا ایک بھی بات نہیں سمجھ سکی اور باقی کا راستہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنے لگی۔ جنت کے ذہن میں جو تھوڑے بہت خیالات آ رہے تھے وہ انہیں جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ پرندے ہمیشہ کی طرح آسمان کے اوپر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اچانک چلتے چلتے ایک ڈھلوان راستے پہ گڑیا گر گئی۔ جنت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ منہ کے بل برف کے اوپر پڑی تھی۔ جنت بوا، پلیز اپنا ہاتھ دے مجھے، اس نے جیسے التجا کی، لیکن جنت بے نیازی سے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہی۔ خود اٹھنے کی کوشش کرو۔ گڑیا کو اس پہ غصہ آیا۔ یہ کون سا موقع تھا یہ سب کرنے کا؟ میں نہیں اٹھ سکتی۔ وہ رونے والی تھی، حالانکہ اس نے اٹھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم اٹھ سکتی ہو گڑیا، بس کوشش کرو۔ ساری زندگی دوسروں پہ منحصر مت رہا کرو، کیونکہ کوئی تمہارا ساتھ ہمیشہ نہیں نبھائے گا۔ ساری زندگی تو نے اکیلے ہی گزارنی ہے، تو کسی اور کا سہارا لینے سے بہتر ہے خود اپنا سہارا بنو۔ اس وقت اسے جنت کی فلسفی سے چڑ ہونے لگی اور کوشش کر کے وہ کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک بار پھر اپنا سفر شروع کیا۔ پھر گڑیا کو ہی ایک جگہ سوکھی لکڑی کا درخت نظر آ گیا اور وہ وہی اسی طرف مڑ گئے۔ رسی ایک طرف رکھ کر اس نے کلاڑی اٹھائی۔ گڑیا تب تک برف کا گھر بنانے لگی۔ بادل پہلے کی نسبت کم ہو چکے تھے، لیکن سردی کا زور ویسے ہی برقرار تھا۔ وہ پورے انہماک سے لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ جب سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے محسوس ہوا، تیزی سے گردن گھما کر دیکھنے پہ وہ پتھر ہو گئی جیسے ایک ہفتہ پہلے ہوئی تھی۔ سامنے نظر آتے منظر پہ یقین مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ وہ اسے اتنی بار دیکھ چکی تھی، اب جب حقیقت میں وہ اس کے سامنے تھا تو اسے وہ بھی وہم لگ رہا تھا۔ وہ سانس لینا بھی بھول گئی۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کا طواف کر رہی تھی۔ جسم کے اندر کچھ تھا جو اپنی نارمل رفتار میں نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ کوئی خواب تھا، کوئی حسین خواب جسے وہ چھو کر دیکھتی تو وہ تحلیل ہو جاتا، مگر وہ اس طرح یوں یہاں۔ پھر اسے یاد آیا، اس کا چہرہ کھلا ہے۔ اس نے شال کو انگلی کے ذریعے منہ پہ لپیٹا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی بیٹھ کر رسی کو یوں ہی خواہ مخواہ بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ بہت جلدی اسے احساس ہوا، آج سردی کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے کانپ رہے ہیں، اور وہ بھی ہاتھ باندھ کر جیسے اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ کتنی دیر بعد بولا، اور تب اسے محسوس ہوا وہ کوئی خواب نہیں۔ تصویر خواب ہو سکتی ہے، لیکن آواز، وہ آواز جو اس کے کانوں میں قید ہو چکی تھی اور وہ سلام کا جواب دینا چاہ رہی تھی۔ اس نے منہ کھولا، ہونٹ ہلے، مگر آواز کیوں اٹک گئی تھی؟ گڑیا بھی کھیلتے کھیلتے اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی، مگر ان دونوں میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے اس دن بہت انتظار کیا تھا آپ کا، لیکن آپ نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ رات تک میں انہی پہاڑوں پہ کھڑا رہا، ان برف اور درختوں میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، مگر آپ مجھے نہیں ملے۔ پھر میں اگلی صبح یہاں آیا اور مغرب تک کھڑا رہا، اور اس طرح میں پورا ہفتہ یہاں آتا رہا۔ صبح سے رات تک صرف آپ کا ہی انتظار کرتا رہا، مگر آپ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میرا پورا گروپ واپس چلا گیا، میں اکیلا رہ گیا صرف آپ کو پھر سے دیکھنے کے لیے۔ اور میں ہمیشہ یوں ہی آتا، صبح سے شام تک، جب تک آپ مجھے نظر نہ آتے، چاہے صدیاں گزر جاتی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ نے اس دن میری جان بچا کر بھی میری زندگی لے لی۔ آپ نے مجھے دنیا سے ہی غافل کر دیا۔ کون سا جادو کیا ہے آپ نے؟ وہ ہل نہیں سکی۔ وہ پوچھ رہا تھا، کون سا جادو کیا ہے آپ نے؟
اور وہ بھی اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے، مگر زبان ایک بار پھر بولنے سے انکاری ہو گئی۔ وہ ساکت وجود لیے وہی بیٹھی رہی، ہل بھی نہیں پا رہی تھی، کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھیں سب کچھ کہہ رہی ہے، آپ ان میں لکھی ہوئی تحریر پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اگر زندگی کے لیے سانس کی ضرورت تھی تو اب آپ بھی سانس بن گئی ہیں۔ آپ پلیز کچھ بولیں، اس طرح یوں خاموش نہ رہیں۔ آپ اس دن بھی خاموش تھی، آج بھی خاموش ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں بول رہی ہے سب کچھ جو آپ نہیں کہہ پا رہی ہے۔ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر وہ کڑی ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا ہے کبھی کبھی سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا آپ خاموش نہ رہیں۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی آپ نے مجھے بولنے کی قابل ہی کہاں چھوڑا ہے، اور یہ آنکھیں یہ ہمیشہ ہی دل کی چغلی کیوں کرتی ہیں۔ وہ خاموشی سے گھڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے لگی اور گڑیا کی انگلی پکڑ کر جانے لگی۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی، بالکل ویسے جیسے اس دن چھوڑ گئی تھی، لیکن آج وہ اپنے آپ کو بھی یہی انہی پہاڑوں میں چھوڑ کر جا رہی تھی، بالکل ویسے جیسے اس دن چھوڑ کر گئی تھی۔ کل کو میں آپ کا انتظار کروں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ اور کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ شخص پہلے بھی اس پہ قاتلانہ حملہ کر چکا تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے قائل کر گیا۔ اف یہ محبت! آسمان پہ اڑتے چڑیوں نے چھو چھو شروع کر دی۔ تو کیا میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ دل آج کون سا سچ بتا رہا تھا اسے۔ بڑی دیر بعد اسے احساس ہوا اس کے گالوں پہ کچھ پانی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ پیچھے کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا ہوگا اور تب تک دیکھے گا جب تک غائب نہ ہو جاتی وہ، لیکن وہ تو غائب ہو چکی تھی۔ اب کیا بچا تھا؟ جنت بوا یہ کون تھا؟ گڑیا بار بار پیچھے مڑ کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہتی اب اس سے؟ گڑیا تم گھر میں کسی کو نہیں بتاؤ گی اس شخص کے بارے میں؟ اس نے سختی سے اسے منع کیا۔ کیا میں جھوٹ بولوں؟ نہیں، تم صرف سچ چھپانا۔ وہ بررائی ہوئی آواز میں بولی۔ سچ چھپانا بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا اور اس کے منہ پہ تالا لگ گیا۔ یہ سبق اس نے گڑیا کو خود ہی سکھائی تھی اور آج اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب تھا ہی نہیں شاید۔ باقی کا راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ اگلے دن وہ اس کے کہنے کے باوجود بھی نہیں گئی۔ اسے معلوم تھا وہ وہی پہاڑوں پر اس کا انتظار کر رہا ہوگا اور مغرب تک وہی کھڑا رہے گا، لیکن وہ پھر بھی نہیں گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا، دل تو بے تاب تھا اسے دیکھنے کے لیے، مگر وہ دل کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ جب دل نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کیوں مانتی؟ صبح سے لے کر شام تک وہ کسی چمگادڑ کی طرح چکر کاٹتی رہی۔ کئی بار دل چاہا وہ چلی جائے مگر وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس دن بہت عرصے بعد سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی اور وہاں کے مکین خوشی خوشی سورج کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ گڑیا ہمیشہ کی طرح لمبے لمبے جھولے لے رہی تھی۔ رام اور عروج وہی آم کے درخت کے نیچے گر گر کھیل رہے تھے۔ دادی بھی درخت کے چھاؤ تلے بیٹھی اماں سے سر پہ تیل لگوا رہی تھی۔ اچانک کسی شرارتی کوے نے درخت کے اوپر سے دادی کے اوپر سفید کریم ڈال دیا، جس کے بدلے میں انہوں نے کوے کو تو جو بددعا دینی تھی اور ساتھ ہی ساتھ رام کے کہنے پہ اس بات کا الزام گڑیا کے سر پہ ڈال دیا۔ یہ سب اس کے منوس دل کی وجہ سے ہوا ہے۔ گڑیا نے خفگی سے رام اور دادی کو دیکھا۔ اس گھر میں سبھی حادثے اس دل کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں دادی رام کی باتوں پہ آنکھ بند 3 شیشے کی گلاس توڑ دی۔ آلان کے گھر میں صرف 2 گلاس تھے کل شیشے کے، ایک لالٹین بھی خراب کر چکی ہے۔ یوں ہی وہ پہلے سے خراب تھا، لیکن ان کا نشانہ جو وہ تھی بیچاری۔ اچھا ہوا جو لڑکا نہیں ہے، نہیں تو اس کی بیوی دوسرے دن ہی مائکے بھاگ جاتی۔ اگر لڑکا ہوتا تو کم از کم آپ کی ان جلی کٹی باتوں سے چھٹکارا پا لیتی۔ اس کے دادا زندہ ہوتے تو اسے سیدھا کرتے، لو آپ کو تو وہ سیدھا کر نہیں سکے، اسے خاک کرتے۔ بڑی منہ پٹ اور نافرمان ہے، کل پاؤں دبائے تھے تب تو بڑی فرما بردار کہہ رہی تھی۔ وہ جھولتے ہوئے دادی کے جلے کٹے تانے سن رہی تھی۔ پتہ نہیں منوس کس پہ گئی ہے۔ دادی بڑبڑا رہی تھی۔ رام کو تو جیسے اس کی برائی کروا کے کوئی انعام مل رہا تھا۔ آپ پہ اس نے زور سے چلا کر کہا۔ دادی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک تو وہ کوے پہ غصہ تھی اور اوپر سے یہ منہ پٹ لڑکی۔ وہ چڑی اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی، مگر اس سے پہلے وہ جھولے سے اتر کر باہر جا چکی تھی۔ اس رام کے بچے کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ دروازے پہ بیٹھ کر وہ کوئی انتقامی کارروائی سوچنے بیٹھ گئی۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ، شیئر کر کے اپنے خلوص کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔